Assalamu alaikum. This is Dr. Asir Ajmal here with lecture 21 of cognitive psychology. Today we are going to continue our discussion of pattern recognition. And we're going to discuss a very important topic in pattern recognition, that is neural networks. But before we go on to neural networks, I want to do a quick recap of the previous lecture. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ریکگنیشن آف آبجیکٹس پہ زور دیا تھا، اور اس سے پہلے ہم لیٹر ریکگنیشن تو پڑھ چکے ہیں کافی تفصیل میں. تو what I want us to do now is to concentrate and think back on recognition of objects. We discussed different experiments in which we saw pattern recognition of objects in real life, people, things, as a similar process to that of letter recognition. کہ جس طرح ہم ایک لیٹر A کو ریکگنائز کرتے ہیں as made up of different features، اسی طرح most probably we recognize objects as made up of different sub-objects. These sub-objects are like basic features of an object, and they're also called geons. Geons, which is short for geometric ions, was a concept developed by Biederman. Biederman نے ہمیں بتایا کہ there are 3 stages, and these 3 stages of pattern recognition consist of, first of all, making out the different sub-objects, splitting the object into different sub-objects. Then these sub-objects are classified. And the third stage is, after these things have been classified, they are put together in the form of the pattern that we're trying to recognize. Acha, ab iske baad, this is the basic process that takes place in pattern recognition. Now the other important thing, as we have discussed earlier, is attention. اور attention is a culprit that will keep coming back again and again and again. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بات بتائی تھی کہ attention جو ہے is a running theme in cognitive psychology. تو attention کا pattern recognition سے بھی بہت گہرا تعلق ہے. دیکھتے ہیں کس طرح. Attention is required to combine features to perceive patterns. تو جیسے انہوں نے کہا نا بیڈرمین نے کہ جناب ہم ان فیچرز کو یا سب آبجیکٹس کو یا جیونز کو اکٹھا کرتے ہیں، تو اکٹھا کرنے کے پروسیس میں اٹینشن بڑا کریٹیکل رول پلے کرتی ہے. ٹریزمن اینڈ جلیڈ in 1980 did an experiment in which they showed subjects a T in an array of 30 I's and Y's, and in another condition they showed subjects T in an array of 30 I's and Z's. اور ٹائمنگ جو ہے انہوں نے ویری کی بٹوین 800 ملی سیکنڈس ٹو 1200 ملی سیکنڈس. تو what they found was کہ جناب جب آئیز اور وائز میں تھا تو ٹی کو بڑی جلدی ریکگنائز کر لیا گیا 800 ملی سیکنڈس، اور ٹی کو جب آئیز اور زیڈس میں پریزنٹ کیا گیا تو دیر لگی، یعنی 1200 ملی سیکنڈس. اور یہ افیکٹ اس لیے ہوا کہ ٹی کا جو ہاریزونٹل بار ہے وہ آئی اور وائی دونوں میں موجود نہیں ہوتا، تو all subjects had to do was look for one distinguishing feature. لیکن جب آئیز اور زیڈز میں تلاش کرنا پڑا تو آئی میں ٹی کی ورٹیکل بار موجود ہے اور زیڈ میں ٹی کی ہاریزونٹل بار موجود ہے، تو اس لیے انہیں ٹائم لگا. لیکن دی امپورٹنٹ تھنگ ہیئر واز، اف یو ریکال، کہ دس افیکٹ اونلی ہیپنز ان لارج ڈسپلیز، یعنی جہاں 30 آئیز اور وائز ہوں اور 30 آئیز اور زیڈز ہوں تو ان میں ٹی کو ریکگنیشن میں ٹائم لگے گا. اگر آپ 5-6 صرف آپ کے پاس فرض کریں آئیز اور زیڈز ہوں 5-5، تو اس میں ٹی کو آپ فوراً ریکگنائز کر لیں گے، انسٹنٹینیسلی ریکگنائز کر لیں گے
close to even 100 millisecond exposure. So that was the main thing about attention. Now, we also looked at context, and context is another very, very central concept in cognitive psychology. Context के बगैर pattern recognition की बात करना नामुमकिन है. So I showed you a slide which I'm going to show you again to quickly refresh your memory. In the top row, you're seeing a group of animals. In the bottom row, you're seeing a group of human faces. تو جو لاسٹ پکچر ہے دونوں ٹاپ سیریز میں اور باٹم سیریز میں وہ آئیڈینٹیکل ڈرائنگ ہے, لیکن ٹاپ میں وی کین آئدر سی اٹ ایز اے ماؤس اور فراگ اور سم تھنگ لائک دیٹ, لیکن جو باٹم رو ہے اس میں وہ ہمیں ایک انسان کا چہرہ نظر آ رہا ہے. تو دیٹ از دی افیکٹ آف کانٹیکسٹ. دا سیم ڈرائنگ از سین ایز اے ڈفرنٹ پیٹرن. پھر ہم نے بات کی تھی ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی. ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی مثال ہم نے دی تھی آپ کو, یہ جو دو ورڈس ہیں دا کیٹ, اس میں جو سینٹرل لیٹر ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے, لیکن دا میں وہ ایچ کے طور پہ دیکھا جاتا ہے اور کیٹ میں وہ اے کے طور پہ. تو یہ ایک اور ایگزامپل ہے کانٹیکسٹ کی. اچھا, اب کانٹیکسٹ کی وجہ سے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اور جو ہم پیٹرن ریکگنیشن کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ. یعنی آپ جنگل کو پہلے دیکھتے ہیں اور درخت کو بعد میں. And there is a lot of anecdotal evidence to support this kind of idea. دوسری طرف ہمارے پاس باٹم اپ پروسیسنگ بھی ہے. باٹم اپ پروسیسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جی جیسے بیڈمین کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پہلے سب آبجیکٹس دیکھتے ہیں, پھر سب آبجیکٹس کو اکٹھا کرتے ہیں, پھر سب آبجیکٹس کو اکٹھا کر کے تو پورے آبجیکٹ کو ہم پرسیو کرتے ہیں. سو دیٹ از باٹم اپ پروسیسنگ, یعنی نیچے سے اوپر, اور ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ یعنی اوپر سے نیچے کانٹیکسٹ سے اسپیسیفک چیزوں کی طرف. Now, one experiment that is considered a classic is called the word superiority effect. Word superiority effect میں یہ کیا گیا کہ subjects were shown a letter alone or in a word and they had to recognize it. Subjects were 10% better in the word recognition. یعنی جب وہ لیٹر انہیں ورڈ کے اندر ایمبیڈ کر کے دکھایا گیا تو انہوں نے اس لیٹر کو بہتر ریکگنائز کیا. they were more accurate in recognizing that letter than if that letter was presented alone. One explanation of that was given by Rumelhart and Sippel in 1974. They argued کہ جب وہ لیٹر ایک ورڈ کے اندر آتا ہے تو ہمیں آلریڈی بہت ساری پاسبلٹیز ہم ایلیمینیٹ کر چکے ہوتے ہیں. اور جیسے مثال آپ کو دی گئی ہے سلائڈ میں, آپ دیکھیے تو WOR اگر کانٹیکسٹ ہے اور جو لیٹر آپ نے ریکگنائز کرنا ہے وہ یا K ہے یا D ہے, تو آپ دیکھیں گے انگلش میں کامنلی یوزڈ ورڈز جو ہیں جو WOR سے شروع ہوتے ہیں دیر آر اونلی 5. تو ان 5 کامنلی یوزڈ ورڈز میں K اور D میں سے ریکگنیشن بہت آسان ہو جاتی ہے. آپ کو پورا لیٹر بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دا کرو ان D will tell you کہ یہ D ہی ہو سکتا ہے, کوئی اور ورڈ ہو ہی نہیں سکتا, تو کوئی اور لیٹر ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اب اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پرسیپشن از انفرینشیل, یعنی پرسیپشن میں جو ہماری ہیومن پروسیس ہے اس میں صرف یہ آنکھ سے انفارمیشن لے جانے کا عمل نہیں ہے. اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ انفرنسز قائم کرتے ہیں, کچھ نتیجہ نکالتے ہیں اپنی سوچ سے, اور وہ جو سوچ سے نتیجہ نکالتے ہیں اس کے تحت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ فلاں لیٹر. ہاں, یہ سارا جو عمل ہے یہ لاشعوری طور پہ ہو رہا ہوتا ہے, وی آر ناٹ کانشیس آف اٹ, یہ جو انفرینشیل ہے. سو وی ٹاکڈ اباؤٹ اے پیراڈاکس, اور وہ پیراڈاکس یہ ہے کہ جناب جیسے ہم نے ایک طرف باٹم اپ پروسیسنگ کی بات کی, دوسری طرف ہم نے ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ کی بات کی, لیکن یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ کیسے ہوتی ہیں؟ پیراڈاکس ہی ہے نا, یہ اقتضاد پیدا کر رہی ہے نا ہمارے ذہن میں کہ جناب اگر تو ہم درخت کو پہلے دیکھتے ہیں تو درخت کو پہلے دیکھیں گے اور پھر بہت سارے درختوں کو دیکھیں گے تو اس بات کا تعین کریں گے کہ ایک جنگل ہے, فارسٹ ہے. اچھا, لیکن ہمیں دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جب ہم جنگل کو دیکھتے ہیں تو ہم ایک آبجیکٹ کو دیکھ کے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو درخت ہی ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے جنگل میں جو ہے. So that causes a problem.
میرے خیال میں it causes a major problem for cognitive psychologists کہ جناب do we see the tree first, and if we see the tree first, how does the seeing of forest help the seeing of the tree? کیونکہ فارسٹ کو دیکھنے کے لیے پہلے ہمیں ٹریز کو دیکھنا ہوگا نا علیحدہ علیحدہ. جیسے بیڈمین کا کانسیپٹ ہے کہ جناب پہلے ہم اس کے ٹکڑے دیکھیں گے, پھر ان ٹکڑوں کو اکٹھا کریں گے, اور پھر اکٹھا کر کے ہم کہیں گے کہ یہ فلاں چیز ہے. تو اب اسی طرح ہم درخت کو اگر جنگل کا حصہ سمجھ لیں اس پیٹرن کا, تو پہلے ہمیں درخت کو دیکھنا ہوگا, پھر ہم جنگل کو دیکھیں. دوسری طرف ہمیں ورڈ سپیریورٹی افیکٹ میں کہا جا رہا ہے کہ جناب درخت کو دیکھنا اور درخت کو ایز ٹری ریکگنائز کرنا ایزی ہو جاتا ہے اگر وہ فارسٹ میں نظر آ رہا ہو بنسبت کسی ریسٹورینٹ کی پکچر کے اندر نظر آ رہا ہے. آبویسلی اگر ریسٹورینٹ کی پکچر کے اندر آپ کو درخت نظر آ رہا ہے تو آپ کچھ حیران ہوں گے, آپ سوچیں گے شاید یہ کوئی ٹری ہے, وہ کی تصویر ہے, یا یہ کوئی ماڈل ہے پلاسٹک کا, اتنا بڑا درخت اس ریسٹورینٹ کی بلڈنگ کے اندر کیسے ہے, رائٹ. تو کانٹیکسٹ جو ہے وہ جنگل میں ٹری جو ہے وہ فوراً نظر آ جاتا ہے اور آسانی سے نظر آ جاتا ہے, جیسے ورڈ سپیریورٹی افیکٹ میں لیٹر جو ہے وہ جلدی ریکگنائز ہو جاتا ہے ان ورڈ, اور بہتر ریکگنائز ہو جاتا ہے. سو ہاؤ آر وی ٹو ریزالو دس پیراڈاکس؟ تو ایک بڑا خوبصورت سولوشن نکالا رمل ہارٹ امنگ ادر سائیکالوجسٹ. بہت سے سائیکالوجسٹ نے اس چیز پہ کام کیا, لیکن رمل ہارٹ اینڈ کو نے جو سولوشن نکالا دیٹس کالڈ پیرالل پروسیسنگ. اب پیرالل پروسیسنگ کیا ہے؟ پیرالل پروسیسنگ جو ہے کافی نام ہے اس عمل کے, اس آئیڈیا کے. ایک تو پیرالل پروسیسنگ ہے, دوسرا ہے نیورل نیٹورکس. تو اس کا بنیادی جو آئیڈیا ہے, مین جو اس کا آئیڈیا ہے وہ سادہ سا ہے. وہ یہ ہے کہ جناب ایک ہی وقت میں 3-4 مختلف لیولز پہ پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز غور سے سنیے. ایک ہی وقت میں ہمارا جو ویژول پرسپشن کا سسٹم ہے, مثال کے طور پہ ویژول آڈیٹری بھی ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ جو ویژول پرسپشن کا سسٹم ہے وہ ایک ہی وقت میں ایک طرف تو فیچرز کو دیکھ رہا ہے کہ جناب ہاریزونٹل لائن ہے یا ورٹیکل لائن ہے یا اوبلیک لائن ہے یا کرو ہے. دوسری طرف ایک اور لیول جو ہے وہ پروسیس کر رہا ہے لیٹرز کو, یہ اے ہے یا بی ہے یا ٹی ہے یا ڈی ہے. ایک اور لیول جو ہے وہ ورڈز کو دیکھ رہا ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ ورڈ جو ہے ایک کارٹ ہے یا ٹریپ ہے یا ورڈ ہے یا ورک ہے, کون سا ورڈ. اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ سینٹینسز لیول پہ بھی ہوں. لیکن رمل ہارٹ کے ماڈل میں جو یہ تھی, انہوں نے فیچر, لیٹر اور ورڈ ہی کو لیا اور اس سے نہ صرف ورڈ سپیریورٹی ایفیکٹ کو کلیریفائی کرنے کی کوشش کی, بلکہ یہ بھی بتانے کی کوشش کی کہ جناب ٹری اور فارسٹ کی جو پرسپشن ہے وہ ایک ہی وقت میں ہو رہی ہے. ہمارے سسٹم کا ایک حصہ جو ہے وہ فارسٹ کو دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ تو بہت سارے درختوں کا ایک مجموعہ ہے, اور دوسری طرف جو ہے ایک سسٹم جو ہے وہ ایک ایک درخت کو الگ الگ دیکھ رہا ہے اور ان کو اکٹھا کر کے فارسٹ بنا رہا ہے. تو یہ دونوں پروسیسز جو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اچھا, اس میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جو چیزیں ان ایکسپیکٹڈ, جیسے میں نے کہا اگر آپ کو ایک ریسٹورینٹ کی تصویر دکھائی جائے ایک بلڈنگ کی, اور اس کے اندر کہیں ایک درخت لگا ہوا دیوار کے اندر, تو وہ آپ کو درخت کے طور پہ نظر نہیں آئے گا. وہ آپ کو ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ یہ کوئی ماڈل ہے جو یا کوئی پینٹنگ ہے جو دیوار پہ کی گئی ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ چونکہ 2 لیولز پہ پروسیسنگ ہو رہی ہے نا, ایک اس ٹری کی شیپ کو دیکھ رہا ہے, دوسرا جو ہے لیول وہ کانٹیکسٹ کو دیکھ رہا ہے, اس بلڈنگ کو دیکھ رہا ہے. تو وہ ان دونوں چیزوں کو جب وہ ہارمونائز نہیں کر پائے گا تو کہے گا یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہے, یہ کوئی ان یوزول سچویشن ہو رہی. سو دس از ہاؤ رومل ہارٹ اینڈ ادرز have tried to solve the problem. And now I will take you for a detailed look at a parallel distributed process network. تو آپ کے سامنے ایک پی ڈی پی ہے اس وقت سلائیڈ میں, اور اس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 3 روز نظر آئیں گی. ایک رو ہے سب سے نیچے, سرکلز جو سرکل بنے ہوئے نا ان کو ہم نوڈز کہتے ہیں. نوڈز کے بارے میں مزید آپ سے میں کچھ عرض کروں گا تھوڑی دیر بعد, لیکن فی الحال اتنا جاننا کافی ہے. سب سے لوئسٹ لیول پہ ایک رو جو ہے نوڈز کی
اس میں آپ کو فیچرز دکھائے گئے. تو آپ دیکھیں سب سے لیفٹ پہ باٹم پہ ہے ہاریزونٹل لائن, اس کے بعد نیکسٹ ہے ورٹیکل لائن, پھر ایک اوبلیک لائن ہے, آدھا سائز ہے اس کا بنسبت پہلی لائنز کے. وہ اوبلیک لائن جو ہے وہ ٹاپ رائٹ کارنر میں ہے اس نوڈ کے. پھر ایک اوبلیک لائن ہے وہ باٹم رائٹ کارنر میں ہے, اور پھر ایک اور ہاریزونٹل ہاف لائن ہے دیٹ از ٹورڈز دا لیفٹ سائڈ آف دا سرکل. اب یہ جو فیچرز ہیں یہ ملا کے مختلف فیچرز جو اوپر کی درمیانی رو ہے نوڈز کی اس سے کنیکٹ ہو رہے ہیں, اور اس میں آپ کو 5 لیٹرز دکھائے گئے. یو کین سی اے ان دا لیفٹ نوڈ, اس کے بعد این ہے, پھر ٹی ہے, پھر جی ہے, اور پھر ایس ہے. اچھا, اس کے اوپر آپ کو ورڈز نظر آ رہے ہیں. ٹاپ جو نوڈز ہیں ٹاپ لیول پہ اس میں ورڈز ہیں, یعنی ایبل, ٹریپ, ٹرپ, ٹیک, ٹائم اینڈ کارٹ. اچھا, اور اس کے علاوہ آپ کو ایک جال نظر آ رہا ہے, اور وہ جال جو ہے وہ لنکس کا جال. دیز آر لنکس بٹوین دا نوڈز. ناؤ یو ول ہیو ٹو لک کیئرفلی اینڈ آئی ول میک شیور دیٹ the resolution of the slide is such that you can actually pick out the ends of these links. ان لنکس کے اینڈ میں 2 قسم کے سائنز ہیں, یا تو ایرو ہے یا پھر ایک سرکل ہے, اسمال بلیک سرکل اور ٹرائنگولر ایرو. اگر تو یہ ایرو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جناب جیسے فیچر سے اگر لیٹر کو ایرو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فیچر جو ہے اس لیٹر کو ایکسائٹ کر رہا ہے, اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے, اور اس لنک کو ہم کہتے ہیں ایکسائٹیٹری لنک. میں اس کی مثال دیتا ہوں. فرض کریں آپ کو لیٹر ٹی دکھایا گیا, ٹھیک ہے, اور لیٹر ٹی جو ہے وہ آپ کو دکھایا گیا ہے ان دا ورڈ ٹیک, ٹھیک ہے. تو آپ کا کام ہے صرف لیٹر کو ریکگنائز کرنا. تو اب کیا ہوگا, جو لیفٹ سائڈ پہ فیچر لیول پہ جو سب سے باٹم پہ رو ہے اس میں ہاریزونٹل لائن نظر آ رہی ہے آپ کو. اب وہ ہاریزونٹل لائن جو ہے جب وہ اے سے کنیکٹ ہو رہی ہے تو اس کو کیا کہہ رہی ہے, اس کو ایکسائٹ کر رہی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے اے آپ کو دکھایا ہے اس کے ٹاپ میں بھی ایک ہاریزونٹل لائن بنی ہے. اچھا, لیکن جب وہ این سے کنیکشن دے رہی ہے تو این کو وہ انہیبٹ کر رہی ہے, اسے اسٹاپ کر رہی ہے, اسے ایکسائٹیٹری کنیکشن نہیں ہے, اس سے اس کا انہیبیٹری کنیکشن ہے, ٹھیک ہے. تو جب وہ اے کو ایکٹیویٹ کر رہی ہے لیکن این کو کہہ رہی ہے بھائی تو آرام سے بیٹھ جا, این نہیں ہو سکتا, یہ کوئی اور لیٹر ہے. اب جب ٹی کی باری آتی ہے تو اسے پھر ایکسائٹ کرتی ہے یہ ہاریزونٹل رو کہ بھائی ٹی بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ ٹاپ پہ ایک ہاریزونٹل لائن موجود ہے. پھر اسی طرح جی کے پاس جاتا ہے تو جی میں بھی ہمارے پاس اس ڈائیگرام میں ٹاپ ہاریزونٹل لائن موجود ہے اور اس کو بھی جی کو بھی ایکسائٹ کر رہا ہے. اور پھر ایس میں بھی اتفاق سے یہاں ٹاپ میں ہاریزونٹل لائن موجود ہے تو ایس کو بھی وہ ایکسائٹ کر رہا ہے. لیکن مسئلہ جو ہے اب یہ کہیں گے کہ جناب اتنے سارے لیٹرز آ گئے, اے بھی ہے, ٹی بھی ہے, جی بھی ہے اور ایس بھی ہے, یہ چاروں ہو سکتے ہیں. لیکن another thing is happening and that is کہ جو ورٹیکل لائن ہے یعنی سیکنڈ نوڈ ہے باٹم رو میں, وہ کیا کر رہی ہے, وہ اے کو تو ایکسائٹ کر رہی ہے کیونکہ اے میں 2 ورٹیکل لائنز موجود ہیں, لیکن دونوں ورٹیکل لائنز جو ہیں وہ سائڈوں پہ ہیں. اسی طرح این پہ بھی دونوں ورٹیکل لائن سائڈوں پہ ہیں. اسی طرح جی میں بھی جو ورٹیکل لائن ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے, اور ایس میں تو اس طرح کی ورٹیکل لائن ہے ہی نہیں. تو یہ جو ورٹیکل لائن ہے یہ ان 5 لیٹرز میں سے صرف ٹی کو ایکسائٹ کر رہی. اب یہ جو اوبلیک لائنز ہیں 2 اس کے بعد ورٹیکل لائن کے بعد, یہ دونوں لائنز جو ہیں یہ باقی کسی کو ایکٹیویٹ کریں یا نہ کریں یہ ٹی کو انہیبٹ کر رہی ہیں, یعنی بتا رہی ہیں کہ جناب یہ 2 فیچرز تو ہیں ہی نہیں, تو چونکہ نہیں ہے تو اس لیے یہ ٹی ہی ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ انہیبٹری کنیکشن بھی جو ہے وہ ہیلپ کر رہا ہے. اور اسی طرح
لیفٹ ہاف لائن جو ہے لاسٹ نوڈ آن دا فیچر لیول وہ ٹی کے لیے بیکار ہے. لیکن another thing is happening, اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ٹی سے اور این سے اور اے سے اور جی سے اور ایس سے بہت سارے لنکس ورڈ لیول کی طرف جا رہے ہیں. تو مثلاً اب ٹی جب ایکٹیویٹ ہوا تو ٹی نے ان 4 ورڈز کو ایکٹیویٹ کر دیا: ٹریپ، ٹرپ، ٹیک اور ٹائم. تو فرض کریں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ہمارے سامنے لفظ پیش کیا گیا ہے وہ ہے ٹیک. تو جو باقی اسی طرح ڈیٹیکٹرز ہیں وہ اے، کے اور ای کو بہت زیادہ ایکٹیویٹ کر چکے ہوں گے اپنی اپنی پوزیشنز میں. تو اب کیا ہوگا کہ ان اپنی اپنی پوزیشنز میں سے ٹیک ورڈ بہت ایکٹیویٹ ہو چکا ہے اور اب وہ واپس ایکٹیویشن دے رہا ہے، اور وہ جو واپس ایکٹیویشن دے رہا ہے اس میں وہ ٹی کو ایکٹیویٹ کر رہا ہے. کیوں کہ ڈبل اے کے ای کوئی لفظ نہیں ہے، این اے کے ای کوئی لفظ نہیں ہے، جی اے کے ای کوئی لفظ نہیں ہے، ایس اے کے ای ایک لفظ تو ہے لیکن ایس جو ہے وہ اتنا زیادہ ٹریگر ہو ہی نہیں رہا. تو اب ہو کیا رہا ہے کہ وی آر ناٹ اونلی لوکنگ ایٹ دا لیٹرز، we are also looking at the words. We are processing every member, every letter of that word at the same time. We're processing it in parallel. And because of that, we are getting some support from the word level to the letter level. And we're also putting together features from the feature level to make up letters. یعنی باٹم اپ پروسیسنگ بھی ہو رہی ہے، ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ بھی ہو رہی ہے، لیکن چونکہ دونوں ایک ہی وقت میں ہو رہی ہیں اس لیے ہم اسے پیریلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیس کہتے ہیں ایز اپوز ٹو لینئر پروسیسنگ. لینئر پروسیسنگ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہمارے جو ٹریڈیشنل ہوم کمپیوٹر ہوتا ہے، پرانا کمپیوٹر جو ہوتا ہے اس میں لینئر پروگرامنگ ہوتی ہے ساری. پہلے یہ کرو، پھر یہ کرو، پھر یہ کرو اور پھر یہ کرو. تو وہ مختلف سٹیپس ہوتے ہیں. تو وہ کمپیوٹر جو ہے وہ ان سارے سٹیپس میں سے گزرتا ہے، اور ان سارے سٹیپ میں سے جب گزرتا ہے تو پھر وہ ایک پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. تو اسی طرح کے ماڈلز لوگوں نے بنائے ہوئے تھے انسانی مائنڈ کے. لیکن ایک طرف تو کمپیوٹر میں پیریلل پروسیسنگ کی ایبلٹی آ گئی جس کے بارے میں میں ابھی بات کروں گا. دوسری طرف انسان میں پیریلل پروسیسنگ کا جو کانسیپٹ ہے اس نے ہماری بہت سی مشکلیں آسان کر دی. تو ناؤ لیٹس لک ایٹ اندر ڈائیگرام، اندر سلائیڈ دیٹ ول ڈسپلے دا نیورل نیٹورک آئیڈیا بٹ ان اے سمپلر مینر. اچھا، جو میں نے آپ کو ابھی ڈائیگرام دکھایا تھا وہ ایکچولی رمل ہارٹ سے لیا گیا ہے. رمل ہارٹ نے اس کو ایک کمپیوٹر سیمولیشن میں کنورٹ کیا تھا اس آئیڈیا کو، اور وہ اسی لیے آپ کو اتنے سارے لنکس نظر آ رہے ہیں. اب اس کی ایک سمپلر ورژن جو ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. تو یہاں پہ مثال یہ ہے کہ جناب فرض کریں آپ کو ورڈ دکھایا گیا ہے ورک، کام جو ہوتا ہے، تو وہ 4 لیٹرز ہیں اس میں WORK. تو وہ آپ نے 4 لیٹرز جو ہیں ان کو ایک ورڈ کے طور پہ دیکھا ہے. اب ایک لیول پہ فیچر ڈیٹیکٹرز ہیں. اب یہاں ہم نے فیچر ڈیٹیکٹرز آپ کو دکھایا ہی نہیں، اس میں کنفیوز نہ ہو کہ جی کروز ہیں کہ اسٹریٹ لائنز ہیں کہ کیا ہیں. بہرحال فیچرز ہیں. اس سے اوپر کی لیئر میں لیٹر ڈیٹیکٹرز ہیں. تو یعنی آپ کو W ریکگنائز کر لیا انہوں نے بیکاز آف دا فیچرز، O، R اور K یہ سارے انہوں نے ریکگنائز کر لیا. اچھا، اب یہ ہو رہا ہے کہ ان لیٹرز کے ساتھ جو جو لفظ بھی ایسوسیٹڈ ہیں وہ سارے ایکٹیویٹ ہو جائیں. جیسے W سے ورڈ اور ورک یہ دونوں لفظ ایکٹیویٹ ہو گئے. O سے سیکنڈ پوزیشن میں جو O ہے اس سے 3 ورڈز یہاں پہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں اس مثال میں، فورک، ورڈ اور ورک. تیسری پوزیشن میں R ہونے کی وجہ سے یہی تینوں ورڈز پھر ایکٹیویٹ ہو گئے، اور K لاسٹ پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے ورک اور فورک ایکٹیویٹ ہو گئے. اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ فورک، ورڈ
اور ورک تینوں کمپیٹیٹرز ہیں فار ریکگنیشن. اب یہ تین ورڈز جو ہیں یہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں اور یہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہماری ریکگنیشن ہو جائے. تو اس میں ورک اس لیے جیت جاتا ہے کہ اس کی چار طرف سے ایکٹیویشن ہو رہی ہے، جبکہ فورک اور ورڈ دونوں کی تین تین ایکٹیویشنز ہیں. ان کے ساتھ صرف تین تین لنکس ہیں، جبکہ ورک کو چاروں لیٹرز پش کر رہے ہیں. اچھا، اب فرض کریں کہ اس میں سے کے اور ڈی کی آپ کو چوائس دی گئی ہے اور کے کو آپ کو مختصراً دکھایا گیا، تو کیا ہوگا؟ واٹ ول ہیپن؟ یو ول بی کنفیوزڈ بٹوین ورڈ اینڈ ورک. ٹھیک ہے نا؟ WOR تو آپ کو انہوں نے زیادہ دیر کے لیے دکھا رہے ہیں تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہے گی، لیکن کے اور ڈی میں سے آپ کو چوائس دی گئی ہے اور کوئی لیٹر بہت مختصر مدت کے لیے دکھایا جاتا ہے، تو آپ اس کے فیچرز کی وجہ سے اسے بہت جلد پہچان لیں گے کہ یہ کے ہے یا ڈی ہے، جیسے میں نے آپ کو ورڈ سپیریورٹی ایفیکٹ کی مثال میں بتایا تھا. اچھا، لیکن اس کو آپ یہاں پہ یہ نہیں سوچ سکتے کہ یہاں پہ بی ہوگا یا جی ہوگا. کیوں؟ کہ WRG کوئی ورڈ ہوتا ہی نہیں. تو آپ کی جو ہے انفرنسز، جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت اب ریسٹرکٹ ہو چکی ہیں. یہاں پہ تو صرف 2-3 ہی حروف ہو سکتے ہیں، انہی میں سے کوئی ہوگا. اور اس کو آپ ذرا سا بھی فیچر دیکھ لیتے ہیں تو آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جناب یہ تو کے ہے یا یہ تو ڈی ہے. کیوں؟ کہ وہ اس کانٹیکسٹ میں امبیڈڈ ہے. سو دس از اے پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ ماڈل، اور in other words a neural network model of pattern recognition. اب نیورل نیٹورک، فرسٹ آف آل سے نیورل نیٹورک کہتے کیوں ہیں، اور اس میں ذرا تھوڑی سی کنفیوژن کی گنجائش تھی. بعض لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جناب نیورل نیٹورک نیورونز کا نیٹورک، اور نیورون جو ہے ہر ایک فیچر کو ڈیٹیکٹ کرنے والا ایک نیورون ہے، ایک لیٹر کو ڈیٹیکٹ کرنے والا ایک نیورون ہے، اور ایک ورڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا ایک نیورون. ایسا ہرگز نہیں. Now this I want to emphasize. The neural network really does not mean a network of neurons. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے، اور اس ایبسٹریکٹ کانسیپٹ میں جو ایک نوڈ ہے جس کی میں ابھی مزید بات کروں گا آپ سے، وہ ایک ایبسٹریکٹ کوانٹٹی ہے، ایک ایبسٹریکٹ آبجیکٹ ہے، ایک ایبسٹریکٹ نوشن ہے. ٹھیک ہے؟ تو ڈو ناٹ کنفیوز دس ود نیورونز. تو نیورل نیٹورکس میں ایک تو جیسے میں نے کہا نوڈز ہوتی ہیں. نوڈز میں کیا ہوتا ہے؟ یہی جو فیچرز یا لیٹرز یا ورڈز ہیں، دے کین بی نوڈز آف دیٹ نیورل نیٹورک. پھر ان میں لنکس ہوتے ہیں آپس میں، اور وہ لنکس جو ہیں وہ ایکسائٹیٹری یا انہیبیٹری ہو سکتے ہیں. دین وی ہیو ویٹس. ویٹس کیوں ہوتے ہیں؟ یہ میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک کمپیوٹر سیمولیشن کے حوالے سے، یعنی جو انسانی ذہن میں جو کچھ ہو رہا ہے، جب ہم اس کا ایک کمپیوٹر ماڈل بناتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ جناب فلاں لنک کی جو اس نوڈ سے اس نوڈ تک جو لنک ہے اس کی اسٹرینتھ کتنی، تو اسے میتھمیٹیکلی ایک ویٹ دے دیا جاتا ہے، اور اس ویٹ کی وجہ سے وہ لنک یا اسٹرانگ ہوتا ہے یا ویک ہوتا ہے. اور لرننگ، یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات جو ہم سیکھی، ہم پہلی دفعہ بات کر رہے ہیں کہ پرسپشن میں بہت ساری لرننگ بھی ہوتی ہے، اور وہ لرننگ جو ہوتی ہے اٹس بیسیکلی ڈن تھرو ری ایڈجسٹمنٹ آف ویٹس. ناؤ لیٹس لک ایٹ دیز کانسیپٹس ان سم ڈیپتھ. سو نوڈز آر اے سیٹ آف پروسیسنگ یونٹس. تو ابھی یہ جو پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیس میں نے آپ کو دکھایا ہے، اس میں یہ جو باکسز ہیں نا، جس میں ایک میں فورک لکھا ہوا ہے، ایک میں ورڈ لکھا ہوا ہے، ایک میں ورک لکھا ہوا ہے، پھر ایک میں W لکھا ہوا ہے، ایک میں O لکھا ہوا ہے، ایک میں R لکھا ہوا ہے، ایک میں K لکھا ہوا ہے، اور پھر باکسز ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ فیچر ڈیٹیکٹرز ہیں. تو یہ سارے باکسز جو ہیں یہ نوڈز ہیں. دیز آر نوڈز آف دس نیورل نیٹورک. اچھا، اب ان نوڈز کے درمیان جو لائنز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لنکس. تو ناؤ کمنگ بیک ٹو نوڈز آر اے سیٹ آف پروسیسنگ یونٹس. ایک پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ سسٹم جو ہے اس کا جو بیسک یونٹ ہے وہ ہے نوڈ.
And as I said earlier, nodes should not be confused with neuron. اب نوڈ کا اپنا آرکیٹیکچر کیا ہے یہ ہمیں ابھی تک کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا وہ ایک ہارڈ ویئر لیول ڈسکرپشن ہے. یہ جو پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ ماڈل ہے دس از اے سافٹ ویئر لیول ڈسکرپشن ناٹ اے ہارڈ ویئر لیول ڈسکرپشن. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز کلیئر رکھیں. ایک نوڈ میں ہو سکتا ہے ملینز آف نیورونز ہوں اور ملینز نہیں تو ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف نیورونز ہوں جو کہ آپس میں بہت انپریڈکٹیبل اور کیوٹک ویز میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. So we don't know much about that hardware level description. So please do not confuse nodes with neurons. And nodes in these models, which we have just shown you, are represented by features, letters and words. اور اس کو یہ جو نیورل نیٹورک ہم نے آپ کو دکھایا تھا اس کو ہم ایک انٹریکٹیو ایکٹیویشن ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس میں ہر نوڈ جو ہے وہ دوسری نوڈز کو یا ایکسائٹ کر رہی ہے یا انہیبٹ کر رہی ہے. اینڈ another important thing to remember about nodes is that they can acquire different levels of activation. اب یہ ایکٹیویشن کیا چیز ہوتی ہے؟ ایکٹیویشن سے مراد یہی ہے کہ میں آپ کو اس طرح مثال دیتا ہوں. ایک صاحب ہیں وہ اداس بیٹھے ہیں تو وہ کچھ یوں معصوم سی ایک شکل بنا کے بیٹھے ہوں گے, اور ایک صاحب ہیں وہ بہت خوش ہیں, وہ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اور وہ یوں یوں بات کر رہے ہیں, ہاتھ زور زور سے ہلا رہے ہیں, جناب ٹک کے بیٹھ نہیں رہے ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ صاحب جو ہیں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں, دے آر مور الرٹ اور مور ایکٹیویٹڈ. ٹھیک ہے, اس کی مثال آپ بجلی میں لے لیں کہ جناب ایک بیٹری ہے وہ ختم ہونے کو ہے تو اس کا چارج جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے, اس میں وولٹیج جو ہے وہ کم ہونے کے نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری طرف ایک بیٹری جو آپ ابھی ابھی نئی لے کے آئے ہیں تو وہ ایسی ہے کہ جناب فورن جو ہے جو بھی جس چیز میں وہ ڈال رہے ہیں بڑا اچھا پرفارم کر رہی ہے. تو دیٹ از دیز آر ایگزامپلز آف لیولز آف ایکٹیویشن. تو نوڈز بھی اسی طرح جو ہیں یا تو وہ انہیبٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں یا بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں یا پھر ان بٹوین اینی ویئر. They have different levels of activation and these nodes can acquire different levels of activation depending on the stimuli, the context. اب nodes جو ہیں they are linked. تو جیسے میں نے آپ کو اس سلائڈ میں دکھا رہا ہوں یہ جو لائنیں ہیں between the nodes, between these boxes are connections. And if we go back to Rumelhart's original diagram, اس میں جو ایروز ہیں یا سرکل والے لنکس ہیں دے آر دا ڈفرنٹ کائنڈز آف کنیکشنز, ایکسائٹیٹری اینڈ انہیبیٹری کنیکشنز. تو یہ جو بہت سارا ایک گنجل سا پڑا ہوا ہے یہ ڈفرنٹ لنکس ہیں, کنیکشنز ہیں بٹوین نوڈز. سو نوڈز آر کنیکٹڈ ٹو ایچ ادر بائی ایکسائٹیٹری اور انہیبیٹوری کنیکشنز دیٹ ڈفر ان اسٹرینتھ. ایک تو چیز ہے کہ جناب ایک ہاریزونٹل لائن نظر آئی, اس نے ٹی کو ایکٹیویٹ کیا, ٹی نے ٹی سے شروع ہونے والے جتنے الفاظ ہیں ان سب کو ایکٹیویٹ کیا, ان سب الفاظ نے واپس ٹی کو ایکٹیویٹ کیا. تو یہ ایکسائٹیٹری کنیکشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ ہاریزونٹل لائن آپ کو نظر آئی ہے, اس نے این کو انہیبٹ بھی کر دیا, ٹی کو صرف ایکسائٹ ہی نہیں کیا, اس نے این کو بھی انہیبٹ کر دیا ہے, اس نے او کو بھی انہیبٹ کر دیا ہے, اس نے ایم کو بھی انہیبٹ کر دیا ہے, اس نے کیو کو بھی انہیبٹ کر دیا اینڈ سو آن. ٹھیک ہے نا, اس نے ان سب لیٹرز کو منع کر دیا بھی آپ کو ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہاں مجھے ٹی کی ٹاپ ہاریزونٹل بار نظر آ رہی ہے. رائٹ, آئی ہوپ دس آئیڈیا از کلیئر ٹو یو کہ جہاں کچھ نوڈز جو ہیں وہ دوسری کو ایکسائٹ کر رہی ہیں وہ بہت سارے اور لیٹرز کی نوڈز کو انہیبٹ کر رہی ہیں, سپریس کر رہی ہیں, دبا رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو ایکٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ فیچر آپ میں موجود نہیں ہے. اور ٹی کو اور زیڈ کو اور ان سب لیٹرز کو جن کے ٹاپ میں ایک ہاریزونٹل لائن موجود ہے ان سب کو وہ ایکسائٹ کر رہا ہے. اچھا لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے,
یہ جو لنکس ہیں, یہ جو کنیکشنز ہیں, یہ صرف ایکسائٹیٹری اور انہیبیٹری نہیں ہے, ان میں ایک اور فیچر بھی ہے, وہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کیا ہے. ایک کنیکشن کی اسٹرینتھ ہو سکتا ہے بہت زیادہ ہو, دوسرے کنیکشن کی اسٹرینتھ اتنی زیادہ نہ ہو. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. آئیے اس ڈائیگرام کو پھر سے دیکھتے ہیں. اب اس میں ہم نے رکھا ہے کہ جناب جو فیچر لیول پہ آئیے تو ہاریزونٹل لائن جو ہے ٹاپ پہ وہ اے کے ساتھ ایکسائٹیٹری لنک بنا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر فونٹ میں جو اے لکھا ہوا ہے اس کے ٹاپ میں ہاریزونٹل لائن موجود ہے. اچھا, اب پرابلم یہ ہے کہ اے عام طور پہ بہت سارے فونٹس کے اندر ٹاپ میں ہاریزونٹل لائن نہیں رکھتا. تو اس فیچر کی جو ٹی کے ساتھ کنیکشن ہے وہ تو بہت اسٹرانگ ہوگی, لیکن اے کے ساتھ اس کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ نہیں ہوگا, اس لنک میں اتنی جان نہیں ہوگی, اور میتھمیٹکلی اسپیکنگ اس کا اتنا ویٹ نہیں ہوگا. سو یہ چیز ہے جو فیچر ٹی کے لیے اہم ہے. اگر یہ ہاریزونٹل لائن نہ ہو تو ٹی ٹی نہیں ہوگا, آئی بن جائے گا. لیکن اگر یہ ہاریزونٹل لائن اے میں موجود نہ ہو اور اے کی جو دونوں سائڈ پہ لائنز ہیں یہ ٹیڑھی کر دی جائیں تو اے پھر بھی اپنی حیثیت قائم رکھے گا. سو دس از این ایگزامپل کہ ایکسائٹیٹری لنک تو ہے بٹوین دا ٹاپ ہاریزونٹل لائن اینڈ اے, but it may be a weak link as opposed to a strong link between the top horizontal line and the letter T. پھر اس پیٹرن آف کنیکشنز میں ہم بات کرتے ہیں ایکٹیویشن رولز کی. ایکٹیویشن رولز جو ہیں دے اسپیسیفائی ہاؤ اے نوڈ کمبائنز اٹس ایکسائٹیٹری اینڈ انہیبیٹری انپٹس ود اٹس کرنٹ اسٹیٹ آف ایکٹیویشن. اچھا, اب یہ آئیڈیا بھی جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی کمپیوٹر سیمولیشن میں سے بہت سی چیزیں نکلتی, تو یہ بھی کمپیوٹر اور میتھمیٹیکل ماڈلنگ جو ہے اس میں سے یہ آئیڈیا آیا ہے ایکٹیویشن رول کا, کہ جناب ایک نوڈ جو ہے اس میں ایک ایکسائٹیٹری انپٹ آ رہی ہے کہیں سے, مثلا ہاریزونٹل جو ٹاپ ہاریزونٹل لائن ہے وہاں سے ٹی کو ایک ایکسائٹیٹری انپٹ آ رہی ہے اور بہت اسٹرانگ آ رہی ہے. لیکن جو اوبلیک لائن ہے وہ جو فیچر ڈیٹیکٹر ہے وہاں سے ٹی کو انہیبیٹری ایکٹیویشن آ رہی ہے, اور ٹی جو ہے واپس اس اوبلیک لائن کو انہیبیٹری کنیکشن دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میرے اندر تو کوئی اوبلیک لائن نہیں ہے, تو اس لیے اوبلیک لائن کو وہ سپریس کر رہا ہے, اس فیچر کو سپریس کر رہا ہے ان اے بیکورڈ موومنٹ, ان اے فیڈ بیک لوپ. تو یہ جو ہے یہ ایکٹیویشن رول کی مثال ہے کہ ایکٹیویشن رولز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاؤ اے نوڈ ول کمبائن اٹس ایکسائٹیٹری اینڈ انہیبیٹری انپٹس ود اٹس کرنٹ اسٹیٹ آف ایکٹیویشن. کہ ابھی اگر وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے ٹی, لیکن جیسے سسٹم کو ٹی نظر آ گیا ہے اور ہاریزونٹل اور ورٹیکل بارز جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوئی ہیں, تو کس طرح کس لیول پہ ٹی نوڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گی, دیٹ از گورنڈ بائی تھنگ کالڈ ایکٹیویشن رول. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ سمجھ میں نہ آئے بات تو ڈونٹ وری ٹو مچ اباؤٹ اٹ. آل یو نیڈ ٹو نو از کہ دیر از اے تھنگ کالڈ ایکٹیویشن رول وچ اسپیسیفائز the combination of excitatory and inhibitory inputs with the current state of activation. کہ اس کو کتنا ایکسائٹ کرنا ہے, کتنا انہیبٹ کرنا ہے, اور اس سے کیا نتیجہ نکالنا ہے. So that is something that is an activation rule. پھر excitatory connection and inhibitory connection. Excitatory connection وہ ہے جو کہ ایک جس نوڈ کو وہ ملتا ہے ایکسائٹیٹری کنیکشن, وہ اس نوڈ کو ایکسائٹ کر دے, اسے ایکٹیویٹ کر دے, اسے چارج کر دے, اس سے زیادہ بیسکلی اسے ایکٹیو بنا دے, اسے اراؤز کر دے. انہیبیٹری کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ جو دوسری نوڈ کو سوئچ آف کرنے کی کوشش کرے. ہو سکے بھی آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں, آپ آرام سے بیٹھے رہیں, جسٹ کام ڈاؤن, اسٹے اینڈ ڈونٹ بی ایکٹیویٹیڈ. دیٹ کنیکشن از این انہیبیٹری کنیکشن. تو ہمارے جو پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسز ہیں ہمارے ذہن میں,
ان میں یہ دونوں طرح کی کنیکشنز ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ایک انٹر-ایکٹیو ایکٹیویشن ماڈل یا نیورل نیٹورک وجود میں آتا ہے. اسٹیٹ آف ایکٹیویشن کیا ہوتی ہے؟ Now, nodes can be activated to various degrees. یہ چیز جیسے میں نے آپ سے کہتے ہیں نا کہ ایک نوڈ جو ہے وہ بالکل خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسری نوڈ جو ہے وہ بالکل ایک تیزی اور ایکٹیویشن کے موڈ میں, تو اس کے درمیان میں بھی ویریس ڈگریز ہیں اور ان ویریس ڈگریز میں بھی نوڈز کو ایکٹیویٹ کیا جا سکتا ہے. They can be activated up to within a certain range up to a certain degree. تو ہم اس نوڈ کے اویئر ہو جاتے ہیں, وی بیکم کانشیس آف دیٹ نوڈ, جس کو ایک تھریش ہولڈ کے ابو ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے. یعنی ٹی ہے, اگر ہم نے ایک ورڈ دیکھا جو ٹی سے شروع ہو رہا ہے, تو ٹی کی جو نوڈ ہے اس کی ایکٹیویشن اس پوائنٹ پہ ہو جاتی ہے کہ ہم اسے ریکگنائز کر سکیں. ٹھیک ہے نا؟ سو وی سے کہ اٹ ہیز کراس دا تھریش ہولڈ آف کانشیس اویئرنیس. یعنی ایکٹیویشن کی جو مختلف ڈگریز ہیں اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یا تو ایک سرٹن تھریش ہولڈ سے بلو ہے, تو ہم کہتے ہیں جی ٹی تو ہمیں تو نہیں نظر آیا, ہمیں نہیں پتا چلا کون سا لیٹر تھا. لیکن اگر وہ کانٹیکسٹ میں ایمبیڈ ہے اور وہ زیادہ دیر ہمیں دکھایا گیا ہے اور ہم نے اسے دیکھ لیا ہے, تو کیا ہوگا, اس کے فیچرز کو بھی ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے, اس کے کانٹیکسٹ سے بھی ہمیں انفارمیشن مل گئی ہے, تو اتنی زیادہ ایکٹیویشن ہو جاتی ہے ٹی نوڈ کی کہ ہم اسے ریکگنائز کر پاتے ہیں. اینڈ ایز این ایگزامپل, وی بیکم اویئر آف لیٹر کے ان دا ورڈ ورک when it receives enough excitatory influences from feature and word levels. یعنی فیچر لیول سے بھی ہمیں انفارمیشن آ رہی ہے اور ورڈ لیول سے بھی انفارمیشن آ رہی ہے, تو اس سے ہمیں کے کا ہم اویئر ہو جاتے ہیں. تو جب ہم اویئر ہو جاتے ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا جو ایکٹیویشن لیول ہے وہ کانشیس اویئرنیس کے تھریشولڈ سے اوپر آ گیا ہے, تبھی ہمیں وہ نظر آ رہا ہے. اچھا, اب لرننگ رول کیا چیز ہے؟ یو سی لرننگ رول. Now I told you کہ یہ ایک یونیک فیچر ہے نیورل نیٹورکس کا یا پیرالل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسز کا, کہ ان میں لرننگ کی نہ صرف گنجائش موجود ہوتی ہے بلکہ دے ایکچولی ڈو اسٹارٹ ٹو لرن, دے امپروو their performance. اینڈ میتھمیٹیکلی اینڈ computationally we understand learning in terms of changing the weights of the excitatory and inhibitory connections between the nodes. ہوتا کیا ہے, nodes وہی ہیں, nodes کے درمیان جو connections ہیں excitatory اور inhibitory connections, ان کا weight بڑھایا یا کم کیا جاتا ہے, اور اس weight کو بڑھانے اور کم کرنے میں کیا ہوتا ہے, learning ہوتی ہے. اس ماڈل کی, اس نیٹورک کی پرفارمنس بہتر ہوتی چلی جاتی. The learning rule specifies how to make these changes. ایک تو ایکٹیویشن رول تھا کہ جناب وہ جو اتنی ایکٹیویشن آ رہی ہے ایک نوڈ کو وہ کیسے کمبائن کی جائے گی. ایک لرننگ رول ہوتا ہے, اور یہ لرننگ رول اور ایکٹیویشن رول جو ہیں یہ دونوں جب آپ ایک سسٹم ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں آپ پروگرام کر دیتے ہیں. So this is not something that we have found in human beings. But what we have done is we have looked at computer models, computer simulations of parallel distributed processes, and we have given mathematical activation rules and learning rules to that system. And these learning rules specify how to make the changes in the weights. In weights کو جو nodes کے درمیان موجود ہیں کیسے ری ایڈجسٹ کرنا ہے. So as I said earlier, the learning component is the most important feature of a neural network model because it enables the network to improve its performance. ٹھیک ہے, ابھی تک جو ہم نے بات کی تھی کہ جی وہ جیونز ہیں وہ آ رہے ہیں, باٹم اپ پروسیسنگ ہو رہی ہے, ٹاپ ڈاؤن پروسیسنگ ہو رہی ہے, اس میں لرننگ کی کوئی گنجائش نہیں تھی. لیکن now we have started to talk about systems that learn. And as we speak, there is a lab in California. Computer learns how to speak by reading and rereading simple English sentences, improving from its own mistakes. تو مثلاً اگر اسے کمپیوٹر کو میں نے ایک جملہ دکھا دیا ہے, جملہ یہ کہتا ہے کہ جان ہیز
a book worth $20. ٹھیک ہے, یا John has bought a book worth $20. تو وہ لکھا ہوا جملہ ہے, کمپیوٹر کیمرے کے ذریعے اس جملے کو دیکھتا ہے, پھر سافٹ ویئر کے ذریعے ان ورڈز کے میننگ جو اس میں ہیں ان کو پروسیس کرتا ہے, ان کی ساؤنڈز کو پروسیس کرتا ہے, پھر اسے بولنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ بولنے کی کوشش اسے کرتا ہے تو شروع میں ایک جمبل سی آواز آتی ہے, بالکل جبرش, کچھ سمجھ نہیں آتی, ایبسولوٹ نان سینس. Then that sound is fed back to that computer. Computer hears the sound, then readjusts the weights between the nodes, then tries the sentence again. اور پھر وہ سینٹینس بولتا ہے, پھر وہ کمپیوٹر جو ہے اپنے مائکرو فون کے ذریعے اسے فیڈ بیک کیے جاتی ہے اس کی آواز, اسے وہ پھر ایڈجسٹ کرتا ہے, پھر اس جملے کو پڑھتا ہے, then it tries again. And after about 10 hours, it can read the sentence perfectly and it can produce the sound that John has bought a book worth $20. It can actually produce that sentence after 10 hours in which thousands of trials have been attempted. تو خوبصورتی پی ڈی پی میں یہ ہے, پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسنگ. ہم کوگنیٹو سائیکالوجی میں جب پی ڈی پی کہیں تو پلیز اسے سمجھیں کہ یہ ہم نیورل نیٹ ورک کی یا پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسز کی بات کر رہے ہیں, اور اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے. اس کو سمرائز کرتے ہوئے آج کے لیکچر کو میں پی ڈی پی کی سگنیفیکنس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اور اس میں کیا ہے کہ پیرلل ڈسٹریبیوٹیڈ پروسیسز جو ہیں, یہ جو ماڈل ہے نیورل نیٹ ورک کا, they have not only resolved some major paradoxes in cognitive psychology, they have not only resolved یہ جو ٹاپ ڈاؤن اور باٹم اپ کا جھگڑا تھا, نہ صرف اس کو ختم کیا, اس نے کمپیوٹر فنکشننگ کو بھی امپروو کر دیا. اس آئیڈیا آپ نے نام سنا ہوگا سپر کمپیوٹر کا, جو صرف چند ملکوں میں اس وقت ہے, امریکہ کے ساتھ ساتھ صرف میرے خیال میں 1-2 اور ملک ہیں جن کے پاس ہے. سپر کمپیوٹر از بیسڈ آن دی آئیڈیا کہ جناب وہ جو کمپیوٹر چپ لینئر پروسیسنگ کرتا ہے, جسے ہم پروسیسر کہتے ہیں, سی پی یو کہتے ہیں, سینٹرل پروسیسنگ یونٹ, وہ جو لینئر پروسیسنگ کرتا ہے, پہلے یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو یہ کرو, اس میں ٹائم بہت لگ جاتا, ریئل ٹائم کی بات. What they have done is they have put several processors in the same unit and they interact with each other and exchange information. تو اب یہ اسی طرح کیا, مثلاً اگر ہم نے فرض کریں ایک لیٹر ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو کیا ہوگا, 4 ڈفرنٹ پروسیسرز جو ہیں وہ ڈفرنٹ ایسپیکٹس کو اینالائز کر رہا ہوگا. ایک ورڈ کو دیکھ رہا ہوگا, ایک لیٹر کو دیکھ رہا ہوگا, ایک فیچر کو دیکھ رہا ہوگا. While they are looking at these, they're also exchanging information. So that way computer processing becomes super fast. اور اس super fast ہونے کے process میں there are advantages. ٹھیک ہے نا. تو in a supercomputer, which is also called a parallel computer, multiple processes that communicate with each other are functioning. And they work much faster than serial processing computers. ان کمپیوٹرز کو اگر آپ کو کبھی موقع ملے کام کرنے کا تو you will notice that they work much faster than serial processing computers. اب کچھ کمرشل ورژنز آئی ہیں, جیسے آپ ایک کمپنی ہے کمپیوٹرز کی جس نے یہ انٹروڈیوس کیا ہے ایٹ اے ویری بیسک لیول, نتھنگ کمپیئر ٹو اے سپر کمپیوٹر, جس میں ملٹیپل پروسیسرز ہیں. اور وہ ملٹیپل پروسیسرز جو ہیں وہ آپ کے کام کو اتنا آسان اور اتنا تیز اور اتنا اچھا بنا دیتے ہیں. آپ کو ایسا کمپیوٹر جو کبھی ہینگ نہیں ہوتا, جس میں کبھی یہ نہیں ہے کہ جی آپ وہ کلک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ لوڈ ہو رہی ہے کوئی چیز, گھنٹے لگ رہے ہیں, ایسی کوئی چیز نہیں ہے. دیٹ ہیز بیکم پاسبل. تو انسانی ذہن کا بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر صحت دے, ذہنی صحت دیے رکھے ہمیں سب کو, تو عام طور پہ یہ سسٹم بھی ہینگ نہیں ہوا کرتا, بڑا اچھا فنکشن کرتا ہے اور
سچویشنز کو ریئل ٹائم میں رسپونڈ کرتا ہے ہمارا جو سسٹم ہے, تو اٹس ویری لائکلی that our system, that our visual and our auditory perceptual systems are parallel distributed processes and that they interact to produce the most efficient system. So we can see that in the end we can say that forests are seen at the same time as the trees. Words are seen at the same time as the letters. And context helps in object perception, and object perception helps in the perception of context. That is the central idea that is supported by parallel distributed processes, and I hope you will consider these ideas in our daily perception, in our daily thinking, in our daily day-to-day functioning, to see how many of the things we might actually be doing in parallel. This is a question I leave with you. Think about the life around you. Think about your environment and see whether you're doing anything in parallel, whether you are using that ability. Let me tell you, most of this happens actually in the background. Most of it actually happens at an unconscious level, at a level where you don't know that all of this stuff is happening, but there may still be processes that you are aware of. اس وقت جب آپ یہ بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ لیکچر دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, اس کے علاوہ بھی آپ کے ماحول میں بہت کچھ ہو رہا ہے of which you may be aware. You may not be paying attention to it, but you still might be very aware of what is happening around you. So please take one word of advice from me. Whatever you are learning about, think about it and try to apply it, try to see if it works for you in everyday life. Thank you very much.